अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से हुकूमत साजी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसके हवाले से बात करूंगा और इसके अलावा अशरफ गनी के हवाले से भी। अशरफ गनी का भी पता चल गया है कि वो यूएई में पहुंचे हैं। यूएई ने भी तस्दीक की है। क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में? कुछ शहरों में कुन्नड़ और जलालाबाद में तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हल्के फुल्के हुए हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने बहरहाल ये बहुत बड़ी पेशरफ्त की है कि सियासी कायदीन के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और एक और ख़बर ये भी है कि दुनिया इस वक्त तालिबान को देख रही है, तालिबान के रवैये को देख रही है कि तालिबान किस तरह का रवैया अपना रहे हैं। अभी तक जो तालिबान का रवैया 3-4 दिनों में नज़र आया है, 15, 16, 17, 18 4 दिन, 15 तारीख को ये काबुल में पहुँचे हैं तालिबान और 15 से आज 18 गुज़र गई। तो 18 अगस्त तक 4 दिन में तालिबान की जानिब से कोई वायलेंस कोई नज़र नहीं आया, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ वर्जी कोई नज़र नहीं आई, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आई, किसी के साथ ज़्यादती के वाक़यात नज़र नहीं आए। तालिबान उल्टा लोगों के पास जा रहे हैं, मंदिरों में, गिरजाघरों में, इमाम बारगाहों में, हॉस्पिटल्स में लोगों के पास जा रहे हैं, उनको यकीन दहानी करा रहे हैं। भारतीय सफारत खाना अगर ख़ाली हो रहा है, भारतीय सफारत खाने का जो अमला है वो निकल रहा है, तो तालिबान उनको सिक्योरिटी फ़राहम कर रहे हैं, एयरपोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। जो निकलना चाह रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, निकल जाए। लेकिन जो लोग नहीं निकलना चाहते वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी तालिबान की जानिब से यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। ओवरऑल अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात करूँगा तो एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये की है तालिबान ने कि तालिबान का जो दोहा में सियासी दफ्तर के रुकन हैं अनस हक्कानी, उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है। अशरफ गनी तो नहीं है, लेकिन साबिक सदर हामिद करज़ई और उनके साथ अब्दुल्ला अशरफ गनी के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे, उनके साथ गुलबदीन हिकमत यार, ये 3 बड़े बड़े नाम हैं अफ़गानिस्तान के। तो इनके साथ अनस हक्कानी जो हैं तालिबान के दोहा के सियासी दफ्तर के रुकन, उन्होंने मुलाकात की है और हुकूमत साजी के हवाले से उनसे मुशावरत की है। ज़ाहिर दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। वहाँ पे मुज़ाकरात स्टेक होल्डर्स के साथ किए जाएंगे और सबको साथ लेकर चला जाएगा, ये तय हुआ था। उसके बाद फिर अशरफ गनी भाग गए, निकल गए। उनके लिए कहा जा रहा था कि वो ताजिकिस्तान गए हैं। पहले इब्तदाई इतलात तो ये थी, लेकिन ताजिक हुकूमत ने तरदीद कर दी कि हमारे पास नहीं आए। और अब यूएई ने तस्दीक की है कि अशरफ गनी जो हैं वो हमारे पास पहुँचे हैं। हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उनको वेलकम किया। अशरफ गनी और उनकी फ़ैमिली जो है वो यूएई में पहुँचे हैं। अशरफ गनी पे इल्ज़ाम ये भी आया है, रूसी सफारत खाने ने ये इंकशाफ किया है कि 4 गाड़ियाँ और एक हेलीकॉप्टर जो है डॉलर्स का भरा हुआ अशरफ गनी अपने साथ लेकर गए हैं। कुछ पैसे, कुछ डॉलर्स जो हैं अशरफ गनी नहीं लेके जा सके, जगह नहीं थी, तो वो डॉलर्स उनके ऐवान सदर का जो हेलीकॉप्टर का जो अहाता है वहाँ पर उनके पैसे वो मिले हैं। ये भी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि वो 25 मिलियन डॉलर तकरीबन है कोई रकम जो तालिबान ने कब्ज़े कर ली है और अपना बैतुल माल जो है उनका जो ख़जाना है कौमी, उसमें उन्होंने जमा करा दिए। ये ख़बरें भी आ रही हैं। तो अशरफ गनी तो निकल गए, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। मज़ाहमत तालिबान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे किसी किस्म की नहीं हो रही अभी भी। जो अमरुल्लाह सालेह हैं, नायब सदर थे, जो इनके एनडीएस के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पहले सरबराह भी रहे हैं,
ان کے لیے بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ پنجشیر میں موجود ہیں، پنجشیر میں طالبان نہیں گئے، اور یہ احمد شاہ مسعود کا علاقہ ہے۔ احمد شاہ مسعود کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا بھی ہے احمد مسعود، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو اشرف غنی کے بھائی نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ امر اللہ صالح کے ساتھ 2 بندے بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف سوشل میڈیا پہ وہ بیان بازی جاری کر رہا ہے، ویڈیو پیغامات دے رہا ہے کہ میں طالبان کے سامنے کسی صورت سرنڈر نہیں کروں گا، نو وے، نیور ایور۔ یہ اس طرح کے پیغامات وہ بھیج رہا ہے کہ طالبان کے سامنے سرنڈر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پنجشیر میں ظاہر ہے، لیکن وہ ان کا اشرف غنی کے بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجشیر کے جو لوگ ہیں، جو جنگجو ہیں، ان کی اکثریت لڑنا بھی نہیں چاہتی، لڑنے میں دلچسپی نہیں رکھ رہی۔ تو اشرف غنی کے بھائی کا یہ کلیم ہے۔ اشرف غنی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، لیکن اب تو یو اے ای نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو وہ نکل گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کرنا، یہ بہت بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے یہ تاثر چل رہا تھا، خبریں آ رہی تھیں کہ طالبان جو ہیں وہ کسی کو اپنے ساتھ شیئر ہولڈر نہیں بنانا چاہتے، اتحادی نہیں بنانا چاہتے، کسی کے ساتھ وہ حکومت نہیں کریں گے، وہ الگ حکومت کریں گے، کیونکہ انہوں نے 20 سال تک جدوجہد کی ہے، جنگ لڑی ہے۔ 20 سال کے بعد ابھی بھی وہ لڑتے لڑتے کابل تک پہنچے ہیں۔ مختلف شہر، مختلف صوبے جو ہیں وہ فتح کر کے کابل انہوں نے فتح کیا ہے، یعنی جنگ کر کے کابل فتح کیا ہے۔ کابل میں چاہے مزاحمت نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، گولی نہیں چلی، لیکن طالبان تو آئے تھے تیار ہو کے لڑائی کرنے کے لیے، لیکن افغان فورسز لڑی نہیں۔ اشرف غنی نکل گئے ملک چھوڑ کر۔ تو اشرف غنی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے ملک اسی لیے چھوڑا کہ 2 آپشن تھے میرے پاس، یا تو طالبان کے سامنے ڈٹ جاتا، کھڑے ہو جاتا مسلح طالبان کے سامنے، اور پھر خون ریزی ہوتی وہاں پہ، اور خون کی ندیاں بہتیں، بہت بڑا تاریخی خون خرابہ ہوتا کابل میں، یا دوسرا آپشن تھا میرے پاس کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو میں نے آپشن بہتر یہ سمجھا کہ خون خرابی ہو، لوگ مارے جائیں، معصوم لوگ، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو اشرف غنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اشرف غنی نہیں ہے تو ان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ وہاں پر موجود ہیں افغانستان میں، حامد کرزئی افغانستان میں موجود ہیں، گلبدین حکمت یار موجود ہیں۔ ان کو سیاسی رہنماؤں کو کہا جا رہا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی دی ہے طالبان نے، سیکیورٹی کا ان کا جائزہ لیا گیا، فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ ان کو لایا جایا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر بھارتی سفارت خانے کا عملہ بھی اگر جا رہا ہے سفارت خانہ خالی کر کے، 12 گاڑیاں بھارتی سفارت خانے سے جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ نکلی ہیں، جو ایئرپورٹ پر گئی ہیں، کابل ایئرپورٹ پر، وہ کیونکہ ظاہر ہے خالی کر رہے تھے، اپنا عملہ واپس بلا رہے تھے، تو وہ بھی طالبان نے اپنے مسلح طالبان نے اپنی سیکیورٹی میں، اپنے حصار میں ان کو سفارت خانے سے ایئرپورٹ پہنچایا ہے۔ تو ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی پہلے امریکن فورسز کے پاس تھا، اب طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تو قیادت اس وقت ظاہر طالبان ہی کر رہے ہیں، لیڈ طالبان کر رہے ہیں، پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے، فتح انہوں نے کر لیا ہے۔ حق ان کا بنتا ہے کہ وہ حکومت اکیلے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، یا جو گروپس ہیں افغانستان میں، وار لارڈز ہیں، ان کو بھی اکٹھے کیا جائے۔ لیکن فی الحال آغاز تو سیاسی قیادت کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، گلبدین حکمت یار، حامد کرزئی، عبداللہ، یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ آج طویل ملاقات کی ہے، مشاورت کی ہے۔ دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اچھی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پہلے چائنا، رشیا، ترکی، ایران، پاکستان تھا، لیکن اب یو کے، برطانیہ بھی سامنے آیا ہے۔ برطانیہ نے بھی اس بات کو خوش آئندہ قرار دیا ہے کہ طالبان کا ہم نے یہ واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ 96 کا طالبان ہے یا یہ 2021 کے طالبان ہیں، یعنی ان میں فرق کیا ہے۔ اگر یہ ڈیفرنٹ ہیں، 96 والی کارروائیاں نہیں دہراتے، تو پھر تو یہ اچھی بات ہے،
یہ تو خوش آئندہ ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، لیکن 4 دن میں تو کم از کم کوئی طالبان کی طرف سے گڑبڑ کی، کوئی وائلیشن یا کوئی تشدد کی، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کی کوئی کارروائیاں نہیں آ رہیں، رپورٹ نہیں ہوئی۔ آج شاہ محمود قریشی نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے خدشہ تھا کہ طالبان افغانستان میں ایک تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے خون خرابہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا، وہ خدشہ بھی غلط ثابت ہوا۔ یہ خدشہ تھا کہ طالبان افغانستان فتح کر لیں گے، کابل فتح کر لیں گے تو اس کے بعد طالبان جو ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، کوڑے ماریں گے، گولیاں ماریں گے، قتل کریں گے، پھانسیاں دیں گے، سزائیں دیں گے، لیکن یہ بھی خدشہ درست ثابت نہیں ہوا۔ اس کی بھی طالبان نے نفی کر دی اور طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی خوش آئند ثابت ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سازی کس طرح کی طالبان کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہاں پہ سیاسی جو قائدین ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، یا اور جو وار لارڈز ہیں، گروپ ہیں جنگجوؤں کے مختلف علاقوں کے، تو ان کو بھی حکومت میں حصہ بناتے ہیں، کس طرح طالبان پر بہرحال پیش قدمی، پیش رفت یہ بہت بڑی ہے کہ جو تاثر یہ تھا کہ طالبان اکیلے حکومت بنائیں گے اور اسلامی نظام کا نفاذ اسی طرح کریں گے شاید جو 96 میں انہوں نے کیا تھا، کوڑے، سزائیں، پھانسیاں، گولیاں، یہ سلسلہ تشدد، لیکن اب اس کے برعکس طالبان ثابت ہوئے ہیں۔ کوئی تشدد کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب تو طالبان مندروں میں بھی جا رہے ہیں اور گرجا گھروں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو، اقلیتوں کو، مذہبی اقلیتیں ہوں، لسانی اقلیتیں ہوں، ان کو جا کر یقین دہانی کرا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس ملک کے شہری ہیں، اسی طرح ہی جس طرح ہم شہری ہیں، لیکن آپ، وہ الگ بات ہے آپ اقلیت میں ہیں، لیکن آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل اپنا ملک سمجھ کے اس میں رہیں، باہر نکلیں، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا جو بھی دندہ داڑی ہے وہ آپ کر لیں، موو کریں، آپ ایکٹیویٹیز کریں، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، یہ سب ہر ذمہ داری جو ہے اس کے تحفظ کی وہ ہماری ہے۔ یہ ایک گرجا گھر میں بھی طالبان گئے ہیں، یہ رپورٹ بھی آئی ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ مجلس میں گئے ہیں اہل تشیع کے لوگوں کے پاس طالبان، اور ان کو جا کر بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ جس طرح اہل تشیع ہیں، ہم اسی طرح اہل سنت ہیں، ہم کوئی داعش باعش نہیں ہیں، نہ دہشت گرد ہیں، اہل سنت کے لوگ ہیں، آپ اپنا مسلک اپنے ساتھ رکھیں، اپنا جو کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے آپ اپنی کریں۔ ہاں، امہات المومنین، خلافت، جو خلیفے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات، کوئی نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام سب کا ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، باقی کوئی تشدد کی کارروائیاں ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ ڈاکٹرز کے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، وہ لیڈی ڈاکٹرز، خواتین کے حوالے سے ایک تاثر تھا کہ جی زبردستی بچیوں کو اسکول جانے سے وہ روک دیں گے کہ بچیاں تعلیم نہ پڑھیں، اسکول نہ جائیں۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، یہ خدشہ بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ ہاں، ایک بامیان میں کوئی اسٹیچو جو ہے، ایک وہ جو مجسمہ ہے، اس کو توڑنے کی اطلاعات آئی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی طالبان نے توڑا ہے۔ کسی نے ہو سکتا ہے شرارت بھی کی ہو تاکہ الزام طالبان پہ آئے، ہو سکتا ہے طالبان نے توڑا ہو، لیکن اس طرح کا اتنا کوئی نہیں آیا۔ یہ دور دراز علاقوں میں چھوٹے موٹے واقعات یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جس طرح کنڑ میں، جلال آباد میں چھوٹے موٹے مظاہرے بھی طالبان کے خلاف ہوئے ہیں، طالبان وہاں پر موجود بھی ہیں، لیکن طالبان نے پھر لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی ہے۔ 3 لوگ ہلاک بھی ہونے کی اطلاعات ہیں، کچھ لوگ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن جو طالبان نے اپنے تنظیمی لیول پر، حکومتی لیول پر، یا قبضہ کرنے کے بعد ایک قابض کے طور پر یا ایک فاتح کے طور پر جو رویہ لوگوں کے ساتھ رکھا ہے 4 دنوں تک، وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ سمجھا جا رہا ہے، اس کو مثبت سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے
اب امریکہ، UK، باقی ممالک بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو طالبان وہ والے نہیں ہیں جو پہلے والے تھے، تو اب تو ان کے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی، ویٹ کرو، انتظار کرو، دیکھو کہ طالبان کا رویہ آگے کیا رہتا ہے، چلتا ہے۔ یہی رویہ آگے بھی اگر طالبان برقرار رکھتے ہیں تو پھر دنیا طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے یقیناً تیار ہوگی۔ کچھ ممالک تو ابھی بھی حق میں ہیں طالبان کے حوالے سے، ان کے خدشات، تحفظات یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن باقی دنیا بھی سوچنے پر ابھی مجبور ہوئی ہے کہ یار یہ تو طالبان وہ والے نہیں ہیں۔ تو طالبان کا رویے کی وجہ سے ایک جو زندگی ہے افغانستان میں وہ معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ طالبان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کر سمجھا رہے ہیں، یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باہر نکلیں، اپنا کام کریں۔ تو دکانیں بھی اطلاعات آ رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں کہ دکانیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں، ریسٹورنٹ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسکول کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بچے اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے چہل پہل شروع کر دی ہے روڈوں پر، اب کاروبار، دکان اور بزنس کاروبار شروع کر دیا ہے لوگوں نے۔ یہ مطلب ہر آئے دن، یہ 4 دن میں، پہلے دن تو افراتفری تھی، دوسرے دن بھی تھوڑی سی کم ہوئی افراتفری، تیسرے دن اور کم ہوئی ہے، اب تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا اعتماد، دنیا کا بھی اعتماد، افغانیوں کا بھی اور دنیا کے ممالک کا بھی، عالمی برادری کا بھی اعتماد اب طالبان کے حوالے سے مکمل طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے جو خدشات تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے 4 دنوں کی، اور یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ انہوں نے سیاسی قائدین کے ساتھ ایک جامع حکومت بنانے کے لیے مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔